बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। ताज़ा तरीन अहम खबरें पहले आपके ईरान और इसराइल का जो 17वां हमला वजारत दाखिला की बिल्डिंग, नेतन्याहू का फेवरेट न्यूज़ चैनल रडार साइट और वजारत दाखिला की बिल्डिंग के साथ जो ईरानी मिसाइलों ने हैफा की बंदरगाह पे किया, वो बड़ा ख़तरनाक मामला। चीन रूस खुलकर ईरान का साथ देने का ऐलान कर रहे और ये ताज़ा तरीन जो हमले में इसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की शहबाज शरीफ को कॉल। इसकी मैं आपको वजह आगे चल के बताता हूँ। जिनेवा में ईरान और यूरोपीय ममालिक के आपस में मामलात भी, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का बयान भी, और नमाज जुम्मा में ईरान में आज अजीब व गरीब मनाज़र, हज़ारों की तादाद में अवाम कफन बांध कर बमबारी में नमाज जुम्मा अदा करते रहे। ईरान में तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत ईरान की एम्बेसी में यकजहती के लिए पहुँच गई, राब्ते शुरू, और हुकूमती मौक़िफ़ इसराइल जंग पर आ गया कि अगर हम ईरान के साथ खड़े हैं तो अमरीका इसराइल के साथ बैठे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज बड़ा अजीब व गरीब एतराफ़ भी कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में खान की रिहाई के लिए बड़ी रैलियाँ, अवाम की शिरकत, उसकी भी आखिर में बात करूँगा। लेकिन ईरान इसराइल जंग जो 8वें रोज़ में शामिल हो चुकी है, 17वां हमला मिसाइलों की जलगार एक दफ़ा फिर इसराइल पर। अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स इसराइली मीडिया के हवाले से कि जो ताज़ा तरीन हमले हैं उसमें जो मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें फ्रेगमेंटेशन वॉर हेड लगा हुआ है, यानी कि ऐसा बम जो हदफ तक पहुँच कर हवा में पड़ता है और उसमें छोटे छोटे बम और उनके टुकड़े जो मज़ीद तबाही फैलाते हैं, ईरान वो इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अंदर मुख्तलिफ़ जगह पर वो मुख्तलिफ़ धमाके हो रहे हैं, गाड़ियाँ, इमारतें, और वहाँ पर जो आपको पता है बिल्डिंग्स खड़ी हैं उनको नुकसान पहुँच रहा है। इसराइली मीडिया ने इसकी तस्दीक की और ये वीडियोज़ अब बाकायदा तौर पर इसराइल से जो नज़र आ रही हैं, और हर रोज़ इसराइल के लिए पहले दिन से ज़्यादा तबाही का सिलसिला बन रहा है। ईरानी हमलों के ये बाकायदा सबूत जो है वो वीडियोज़ हैं, वो ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के अकाउंट से भी जारी हो रही हैं। जो हैफा शहर की तबाही के फ़ज़ाई मनाज़र अगर आप देखें तो वो ऐसे लगता है, पहली नज़र में गज़ा की याद आती है, फ़लस्तीन का मंजरनामा। लेकिन ये फ़लस्तीन नहीं है, इस दफ़ा ये इसराइल है जो अस्पतालों पर हमले की शिकायत लगा रहा है। और आपको पता है गज़ा में, फ़लस्तीन में इन्होंने 700 मरतबा अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, मेडिकल क्लिनिक, सेहत के मराकज़ पर हमला किया है। आज एक स्कूल पर तेल अवीव में जो हमला हुआ तो इसराइली मीडिया ने बड़ा शोर मचाया। हालांकि 400 से ज़्यादा स्कूलों पर फ़लस्तीन के हमले हो चुके हैं। ईरान की पासदारान इनकलाब ने कहा कि स्कूल के इस हमले के नीचे मिलिट्री कमांड सेंटर बना हुआ था। अब पता नहीं, इसकी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जो मौक़िफ़ इसराइल गज़ा पे देता था आज वही मिल रहा है। सैकड़ों गाड़ियों के, बिल्डिंग्स के, फ़ौज के कमांड के, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के, माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग के, हैफा शहर के जो ईरानी मिसाइल इस वक्त कहर बनकर टूट रहे हैं, वो देखते हुए साथ आपको अंदाज़ा हो सकता है। और ये फ़लस्तीन के ज़ाहिर मज़लूमों का इंतकाम वो कह रहे हैं। इसराइल की तरफ से जो मिसाइल रोकने की नाकामी का एतराफ़ हो रहा है, और वो इस दफ़ा कह रहे हैं ख़राबी के ज़िम्मेदार हमारे इंटरसेप्टर हैं, जो हमारे इंटरसेप्टर हैं वो ख़राब हो गए। वो ये बात नहीं मान रहे जो 2 दिन पहले मानी कि साइबर हमलों की वजह से ईरान के ख़राब हुए। ईरान मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल गदर और अमाद ये नहीं रोक सकता जो 17 मिसाइल इस वक्त शहरों पे गिरे। तेल अवीव, हैफा और यरूशलेम पे धमाकों की आवाज़ पूरे शहरों में थी। और उसका देखें सबसे बड़ा नुकसान की वजारत दाखिला की बिल्डिंग को हुआ। और इसराइली हेलीकॉप्टर जो है वो इस वक्त ज़ख्मियों को शिफ्ट कर रहे हैं अस्पतालों में। और इसमें जो गोलान में इनकी इसराइल की एक बहुत बड़ी रडार साइट है, उसे भी टारगेट बनाया गया, वो वीडियो भी आई। इसके बाद हैफा की बंदरगाह पर जो ताज़ा तरीन हमला हुआ, उसका नुकसान इनको क्या हो रहा है कि आप देखें कि दुनिया की जो सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है मेरिसैक, उन्होंने ऐलान किया कि वो इसराइल पर जो ईरान के मिसाइल हमले हैं उसकी वजह से अगले नोटिस तक बंदरगाहों पर अपने बहरी जहाज़ों को यहाँ से हटा रही हैं। और इसराइल ने जवाब में आज ईरान पर भी कुछ हमले किए, काफ़ी शिद्दत से किए। वहाँ इंटरनेट को नुकसान पहुँचा, इंटरनेट वहाँ नहीं चल रहा। इसके अलावा जो इसराइल ने ईरान के एक एटमी साइंसदान को भी ड्रोन हमले में निशाना बनाने का दावा किया है। और इसके साथ उन्होंने कहा जी हम ईरान की जो हुकूमत से गैर मुस्तहकम करने के लिए ईरान के तमाम जो सरकारी बिल्डिंग्स उन पर बैक वक्त हमला करेंगे। इसके साथ जो रज़ा शाह पहलवी और उसका ख़ानदान, आपको पता उनके पीठ हुए करसे से मुहिम चला रहे थे कि ईरान में बगावत होने वाली है, आज उनको उल्टे हाथ के थप्पड़ भी लगे। ईरान की अवाम इन हमलों को अपनी फ़ौज के साथ खड़े होते हुए, सुप्रीम कमांडर के साथ खड़े होते हुए जो इसराइल के ख़िलाफ़ हमले उनकी हमायत में, जो अभी एक दो देखें वीडियो सामने है। एक इसराइल की जो न्यूज़ चैनल 14, इनका नशरियात बड़ा चैनल है, ये टीवी चैनल उसका नेतन्याहू को बड़ा फेवरेट चैनल है, वो इसी की खबरें सुनता है जिस तरह वो पाकिस्तान में ये जियो सुनते थे पहले। इसराइल में जो इस सायरन बजे, एंकर मेहमानों को नशरियात समेत छोड़कर ऐसे भागा जैसे कौवा गुलेल को देख के। और अभी आपने हाल ही में ईरान के टीवी स्टेशन पर सहर इमामी जब लाइव नशरियात करी तो वीडियोज़ देखी थी कि मिसाइल के हमले के 30 मिनट के अंदर दोबारा स्टूडियो खड़ा होकर वहीं लाइव प्रोग्राम शुरू हुआ। इसराइल में नहीं हुआ, हालांकि ईरान में शहादतें हो चुकी थी। और आज जो ईरानी कौम ने जुमे की नमाज सड़कों पर अदा की, और ये बड़ा अहम मामला था। एक तरफ ईरानी झंडे नज़र आ रहे थे और दूसरा फ़लस्तीन के झंडे भी नज़र आ रहे थे, और इनके जिस्म पर कफन बांधे हुए थे।
شہادتوں کی مکمل تیاری کے ساتھ یہ لوگ میدان میں تھے. اب دیکھیں اس طرح کی قوم کے جذبے کو شکست دینا ناممکن ہے, کیونکہ جنگوں میں ہتھیار نہیں لڑتے. ہم نے دیکھا ادھر اسرائیل کے لوگ بھاگ رہے ہیں ملک چھوڑ کے, یہاں عوام کھڑی ہے بالکل. مشہد میں آپ وہ مارچ دیکھیں ذرا شہر میں, آپ کو اندازہ ہوگا. اور دوسرا آپ دیکھیں امت مسلمہ کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ اسرائیل کی جنگ کا جو مقصد رجیم چینج آپریشن اور نیوکلیئر تنصیبات اس پروگرام کو ختم کرنا, جن کے لیے ان دونوں پر بمباری کی جائے, وہ دونوں ناکام ہو چکے. اب دنیا بھر میں جہاں بھی دیکھیں رجیم چینج آپریشن طاقت سے کیا گیا, وہاں اس وقت تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک زمینی فوج داخل نہ ہو. اس وقت تک رجیم چینج آپریشن ہو نہیں سکتا. شدت سے میزائل حملوں میں اسرائیلی انٹرسیپٹر کا جو ذخیرہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. ٹرمپ کی دھمکیاں تو بلا شبہ موجود ہیں, لیکن وہ ابھی تک وہ اپنے فوجی مروانے پر تیار نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ رجیم چینج آپریشن انہی سے کروایا جائے جس طرح پہلے ماضی میں 1953 میں, یاد رکھیں, CIA نے اور MI6 برطانوی ایجنسی نے آپریشن ایجیکس لانچ کیا تھا. محمد مصدق ایران کا جمہوری وزیر اعظم 1951 میں جو تیل کے ذخائر جسے قومی ملکیت میں لیے, کیونکہ وہ برٹش پیٹرولیم اس وقت ایران کے تیل پر مکمل قبضہ کر کے بیٹھا تھا. برطانیہ ناراض ہوا, امریکہ سے مدد مانگی, CIA نے MI6 نے مل کر رقم میڈیا کو دی, ایران کے اخبارات کو, صحافیوں کو دیا, اور ایک پروپیگنڈے کی بہت بڑی مہم شروع ہوئی. عوام میں ایک جھوٹ پلایا گیا جی کہ اسلام مخالف ہے, کمیونسٹ ہے, مذہبی رہنماؤں کے خلاف کھڑے کیے, مظاہرے کروائے, پھر مسلح لوگ بھیجے وہاں جو محمد مصدق کے حق میں بھی اور خلاف بھی مظاہرے کر کے انتشار پھیلاتے رہے. اب شاہ ایران اس وقت ملک چھوڑ کے جا چکا تھا. CIA بڑی کامیابی سے اسے واپس لائی, انسٹال کیا, محمد مصدق کو گرفتار کیا, ملک میں شاہی آمریت کا آغاز کیا, محمد مصدق کو گرفتار کر نظر بند کیا, اور پھر تمام جمہوری ادارے ختم کر کے فوجی شاہی آمریت امریکہ اور برطانیہ کے براہ راست کنٹرول میں ایران چلا گیا تھا. تیل پر بھی, سیاست پر بھی, فوج پر بھی سب قبضہ ان کا تھا. لیکن جو عوام کے دلوں میں نفرت تھی وہ پھر 1979 کے اسلامی انقلاب میں نظر آئی. اس چیز سے اس وقت اب سمجھ انہیں آ گئی ہے کہ اب وہ نہ تو 1951 ہے نہ 1979, اب 2025 ہے. عوام ان تمام معاملات سے آگے نکل چکی ہے. ایران عراق کی جنگ بھی اس دوران بھگت چکے ہیں, دنیا کے رجیم چینج آپریشنز بھی دیکھ چکے ہیں, امام خمینی کا انقلاب بھی دیکھ چکے ہیں, 40 سال کی پابندیاں بھی بھگت چکے ہیں. یہ دوسرے معنوں میں آگ میں پک کر سونے کی طرح کندن ہو چکے ہیں. انہیں پتہ چل کے مقابلہ کیسے کرنا ہے, انہیں پتہ ہے یہ تنہا ہے, انہوں نے اکیلے ہی لڑنا ہے. اور اب ان کی کوشش ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کے سامنے کھڑا کیا جائے, کیونکہ رجیم چینج کے جو اسپیشلسٹ ہیں جنہیں نور جہاں کے پتر بھی کہا جاتا ہے, ان پر بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. انٹیلیجنس کے لیے وہ ماسٹر سمجھے جاتے ہیں, نمبر 1 آپ کو پتہ ہے. ان کی خدمات کے لیے پوری کوشش کی جائے گی, اور اسی لیے انہیں تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ CIA اور MI6 اب براہ راست مداخلت نہیں کرنا چاہتی. وہ چاہتے ہیں کہ مقامی مدد ملے, اور مقامی مدد آپ کو پتہ ہے کہاں سے ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو عسکری ذرائع سے دیکھیں خبریں باقاعدہ فیڈ کی جا رہی ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ہفتے جو ایران پر حملہ نہیں کیا, اس کی وجہ فیلڈ مارشل کی ملاقات تھی کہ جی امریکی پالیسی سازوں نے ایران پر حملہ مؤخر کیا, فیلڈ مارشل کا دباؤ تھا, یہ حالیہ ملاقات کا نتیجہ تھا. یہ بات عقل کو نہیں لگتی. امریکہ دیکھیں مسلسل پاکستان پر دباؤ بڑھا رہا ہے. مارکو روبیو نے ابھی شہباز شریف کو آج فون پہ بات کی ایسے حالات میں, جبکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان جنگ بندی میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ویٹو کیا تھا اس جنگ کو, یاد رکھیں. ڈونلڈ ٹرمپ خاموشی سے نہیں بیٹھے گا. یہ تو ایران کا عزم اور حوصلہ ہے کہ وہ امریکہ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. امریکی عہدیدار اور صحافی جو دعوے کریں کہ اگلے ہفتے وہ حملہ کریں گے, آپریشن پہ بمباری کریں گے, علی خامنہئی صاحب کو شہید کریں گے, تو یورپ, ترکی, یہ محمد بن سلمان, یہ سب انہیں بتا چکے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. روس نے تو باقاعدہ ٹرمپ کو سمجھایا ہے. اسرائیل دباؤ بے شک ڈال رہا ہے آپ کے اوپر, لیکن ایران کے تمام حکومتی اداروں پر اگر آپ بیک وقت حملہ کریں گے تو اسرائیلی فوج نے جیسے آج تہران میں بھی ایک اسپتال پر راکٹ حملہ کیا, اور ایک ایٹمی سائنسدان کا بھی میں نے آپ کو بتایا تو وہاں علاج کے لیے آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اگر آپ یہ اس کو پھیلائیں گے تو اس کا رسپانس بڑا ہیوی آئے گا. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے دنیا میں اپنے آپ کو امن کے لیے پیش کرتا رہا اب تک. ابھی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس میں وہاں, اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کی نامینیشن کی آپ کو پتہ ہے خبریں چلنا شروع ہو گئیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ نوبل انعام کبھی نہیں حاصل کر سکتا. یہ وہ شخص ہے جس نے ابھی 10 دن پہلے اقوام متحدہ میں اسرائیل کی فلسطین پر بمباری کی روکنے کی قرارداد کو ویٹو کیا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کی ساری اکثریت جنگ کو روکنے کی حمایت کرتی, ٹرمپ نے اس کی مخالفت کی. پھر یہ سفارت خانہ یروشلم منتقل کر گیا. عالمی سطح پر شدید تنازع ہے فلسطین کے حوالے سے. آپ ٹرمپ کا دیکھیں کیا اس نے کردار ادا کیا. ابراہم اکارڈ اور فلسطینیوں کو نظر انداز کر کے جس طرح یہ مہاجرین کے خلاف اپنے ملک میں پالیسیاں بنا رہا ہے, مسلمانوں کو بین کر رہا ہے, میکسیکو کے بارڈر پر جو بچوں کو والدین سے الگ کر رہا ہے. اب ایران کے اوپر ایٹمی معاہدہ بھی ٹرمپ نے توڑا تھا, شدید پابندیاں لگائی تھیں, جس کی وجہ سے تنازع یہاں پہنچا ہے. افغانستان میں, شام میں, وہ سارے آپ جانتے ہیں اس کے معاملات. ابھی چند دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو دھمکیاں لگا رہا ہے, چند دن پہلے سپریم کمانڈر علی خامنہئی کو شہید کرنے کی دھمکیاں لگا رہا ہے کہ جہاں بھی ہم جانتے ہیں کہاں ڈھونڈ گئے, اور ابھی جہاز بھر بھر کے اسلحے کی بھی دینے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہاں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اسے امن کے نوبل انعام کے لیے منتخب کرنے کی بات کر رہے ہیں.
جیسے کوئی پاکستان کے صحافیوں میں بانٹا ہوا تمغہ تو نہیں جو مل جائے جسے دل چاہے کوئی خریدا فاروقی کو دے دے, کوئی منیف فاروق کو دے دے, سہیل وڑائچ کو دے دے, جس کو دل چاہے. یہ ایک باقاعدہ سسٹم ہے, کمیٹی ہے, باضمیر لوگ بیٹھے ہیں, میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ پاکستان کا نظام نہیں کہ جو ان کا دل چاہے تو الیکشن بھی چھین لیں, عدلیہ میں دو تین چیف جسٹس اپنی مرضی کے لگا دے, حکومتیں گرا دے, مارشل لا لگائیں نہ لگائیں, صدر بنے, فیلڈ مارشل جو دل میں آئے کریں. پاکستان میں تو 2 لوگوں کا نوبل انعام کی نامینیشن, ایک عمران خان اور دوسری ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ, دونوں قید تنہائی میں ہیں, دونوں کے اوپر ظلم و ستم ہے, دونوں کی ملاقاتیں بند ہیں, اور سارا کچھ دنیا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے. دنیا کو اعتراض نہیں ہے لیکن اس پہ ابھی خواجہ آصف نے جو آج دیکھیں ساری زندگی جمہوریت کا راگ لاپتا رہا, ووٹ کو عزت دو کے نعرے اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے لگاتا رہا, پوری عمر میں ایک پیر اس کا قبر میں, دوسرا کیلے کے چھلکے پہ. اور وہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے عرب نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہاں ہمارا ہائبرڈ ماڈل ہے, ڈیفیکٹو ماڈل ہے. فوج پہلے پیچھے بیٹھ کے 90 کی دہائی میں کام کرتی تھی, اب وہ فرنٹ پہ آ کے ہمارے ساتھ پارٹنر بن کے کام کر رہے ہیں. مطلب دوسرے معنوں میں فارم 47 پر ہم یہی حکومت سوٹ کرتی ہے کیونکہ عوام ہمیں ووٹ تو دیتی نہیں, اقتدار میں ہم عوامی طریقے سے تو آ نہیں سکتے, اور تو کوئی راستہ ہی نہیں, اور ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں, تو اس لیے ہم مل کر یہ کنفیوز پالیسیاں بنائیں گے. اب کنفیوز پالیسی کیسے, کھڑے ہونے کا اعلان ایران کے ساتھ کرتے ہیں, جا کے بیٹھ جاتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ. صاحبزادہ حامد نے جو آج اسمبلی میں بات کی کہ پاکستان کے ملٹری اڈے یا جو ہماری فضائیہ اور یہ حدود ہے کسی کے باپ کا مال نہیں ہے کہ امریکہ کو دے دیں, وزارت خارجہ جواب دے اس پر. تو اب ایران میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں یورپ میں, دیکھیں اس میں ابھی چین نے بڑی کھل کر حمایت کی کہ اگر امریکہ نے اس جنگ میں مداخلت کی تو پھر ہم اس میں شامل ہوں گے براہ راست, ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اور یہ پھر معاملہ دیکھیں تیسری عالمی جنگ کی طرف چلا جائے گا. چینی صدر نے تو 4 بڑی اہم تجاویز دے دیں کہ آپ فی الفور جنگ بندی کروائیں, عوام کا ترجیحاتی بنیادوں پر تحفظ کریں اور مذاکرات اور مکالمے کو آگے بڑھائیں, بین الاقوامی برادری اس میں حصہ لے. یہ جو سارا معاملہ ہے, پیوٹن اور چینی صدر کی آپس میں ٹیلی فونک بڑی لمبی بات چیت بھی ہوئی. اس کے بعد اقوام متحدہ میں جو سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس, اس نے بھی تقریر میں کہا کہ اصل معاملہ اسرائیل ایران کا جو ہے وہ جوہری مسئلہ ہے. ایران جب بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوئی خواہش نہیں, پھر طاقت کا استعمال کرنا غلط معاملہ ہے. تو یہ یورپ کے آج اجلاس کے بعد پتہ چلے گا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. پاکستان میں تحریک انصاف کی پوری قیادت سیاسی جماعت کے طور پر, آپ کو پتہ ہے ایران کے سفارت خانے گئی اور اہم ایرانی رابطے بھی ان کے ہو رہے ہیں. اور کل مولانا فضل الرحمان نے بھی دورہ کیا, اور تحریک انصاف کا سرکاری موقف بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ کھڑے ہیں ایران کے ساتھ. لیکن مریم نواز شریف کی طرف سے کوئی ایسا نظر نہیں آیا. بڑی عجیب سی بات ہے, بالکل جس طرح مودی کے خلاف ان کی کوئی ٹویٹ نہیں آئی دونوں باپ بیٹی کی. حالانکہ دونوں بڑے اہم عہدوں پہ رہ چکے, 3 بار وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ. اسرائیل کے خلاف ان کے خلاف ایک لفظ آپ کو نہیں سنا جائے, کبھی بھی ایک لفظ بھی نہیں. بہرحال عمران خان کی رہائی پہ گری, خیبر پختونخوا میں ریلیاں بھی ہو رہی ہیں. گنڈا پور نے سوموار سے تحریک کا اعلان کیا ہے, اور خان کی رہائی پلس اپنی حکومت بچاؤ بھی. اور پنجاب میں جو رہائی موبلائزیشن ہے, میاں آباد فاروق, عالیہ حمزہ, یہ عوام کو موبلائز کر رہے ہیں کیونکہ عوام کو اس وقت پاکستان کی حکومت عمران خان کی کمی محسوس ہو رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں خان کا اس وقت سب سے اہم اور ضروری معاملہ خان سامنے آئے, اور جب تک عمران خان عوام میں سامنے آ کے نہیں ان کو لیڈ کریں گے, ان کو ڈائریکشن دیں گے, انہیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. یہ پھر وہی اسی طرح کی جنگ میں جس میں مشرف نے دہشت گردی کے نام پر, ضیاء الحق نے افغان جہاد کے نام پر, ایوب خان نے پہلے اڈے دے دیے, اس کے بعد آپ دیکھ لیں جنرل کیانی ہوں ڈرون حملے کی اجازت دے, اس کے بعد چاہے راحیل شریف ہوں, یہ سارے وہی واردات کرتے کرتے پاکستان کو اس آگ میں جھونک دیتے ہیں. اب اس کا نتیجہ عوام بھگتتی رہتی ہے, آنے والے سالوں میں نسلیں بھگتتی رہتی ہیں. تو یہ عمران خان کو پتہ ہے, عمران خان نے اسی لیے اس کی سب سے زیادہ جو ہے تنقید بھی کی, اور ڈرون حملوں سمیت ان جنگوں میں. اور عمران خان ہمیشہ وہ موقف لیتے ہیں جو عوام کا موقف ہے. ابھی خان کی ملاقات یہ اسی لیے نہیں کروا رہے کہ عمران خان کا جو موقف آئے گا. پہلے ان کی کوشش تھی کہ عمران خان سے کسی طرح اسرائیل کے خلاف کوئی ایک ٹویٹ آ جائے, وہ لے کے چلیں جائیں, دیکھیں جی آپ اس کو نکالنے کی بات کرتے ہیں, یہاں تو آپ کا مخالف ہے. لیکن وہ بات عمران خان کو پتہ چل گئی تھی کہ یار اس وقت یہ کیا واردات کر رہے ہیں. تو خان جو مناسب موقع پر اس کا موقف ابھی آپ کو آ جائے گا, آج کل جب بھی ملاقات ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے کوشش اب ان کی ہوگی علی امین گنڈا پور کی ملاقات عمران خان سے کروائیں. اور ظاہر ہے بجٹ پاس کروانا ہے, اگر بجٹ پاس نہیں ہوا تو خیبر پختونخوا کی حکومت گرے گی, اس کے بعد ایک نیا سیاسی عدم استحکام آئے گا. اور اس وقت جب ایک اتنی بڑی جنگ کا معاملہ ہو, میرا نہیں خیال یہ ایسی عوام کا دباؤ برداشت کر سکتے ہیں, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اور لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے. اور بعض اوقات ایسے حالات میں آ کے آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا بڑا واقعہ بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا, باقی جو انشاءاللہ خبریں رہ گی وہ اگلے ویلاگ کے لیے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.